अजीज सामाइन, अस्सलाम वालेकुम। सरगुज़श्त डाइजेस्ट के फरवरी 2026 के शुमारे से मुंतखब करदा तहरीर गवाह के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये मगरिब से दरामद करदा एक गवाह की दिलचस्प रुदाद है जिसने बड़ी चालाकी से अदालत को गुमराह करके मुकदमे का रुख ही बदल डाला। इसका तर्जुमा निगाहे हसीब ने किया है और आप हलीमा सादिया की आवाज में सुन रहे हैं। उस तंग कमरे के घुटन ज़दा माहौल में वक्त जैसे थम सा गया था। बोसीदा और बेरंग दीवारें, जिस्म में उतर जाने वाली खुनकी और बोझल फजा इस नीम तारीख जगह की सयाही को मजीद बढ़ावा दे रही थी। कमरे के एन वस्त में एक मेज के गिर्द दो कुर्सियां जमी हुई थीं और उन पर बैठे हुए वो दोनों लोग बिल्कुल खामोश थे। बिलाखिर मिस्टर विलियम पार्कर ने अपने मखसूस अंदाज में चश्मा दुरुस्त करते हुए गला कंकारा और अपने सामने वाली कुर्सी पर बराजमान उस शख्स को देखा जिस पर कत्ल का इल्जाम था। विलियम एक पस्ता कद, तीखे नकूश और चमकदार आंखों का हामिल इंसान था। बहैसियत वकील उसकी कारकर्दगी बेहतरीन रही थी। वो एक होशियार आदमी था। मुखातिब से बात करते हुए उसका लहजा अगरचे खुश्क मगर हमदर्दी से कतन खाली नहीं था। मैं तुम्हें ये बावर कराना चाहता हूँ कि तुम इस केस में काफी मुश्किलात का शिकार हो चुके हो। बहरहाल तुम्हारा हकीकत से आगाह होना जरूरी है। बढ़ी हुई शेव, बिखरे बाल, परेशान हाल और शिकस्त खुर्दा नजर आने वाला नौजवान मुलजिम आर्थर वोल, जो उस वक्त तक सर झुकाए एक खाली दीवार को घूर रहा था, अब उसने अपनी नजरें खुद से मुखातिब इस शख्स पर मरकूज कर लीं। मैं जानता हूँ आप ये पहले भी बता चुके हैं, मगर मैं अभी तक यकीन नहीं कर पाया कि मुझ पर कत्ल जैसा संगीन इल्जाम लग चुका है। उसने कदरे मायूसी से जवाब दिया। विलियम पार्कर एक संजीदा और गैर जज्बाती इंसान था। उसने अपना चश्मा उतारकर सलीके से साफ किया और फिर से नाक पर जमाते हुए कहा, बिल्कुल, मगर इस बार हम अपनी भरपूर और हतमी कोशिश करेंगे और कामयाब होंगे। यकीनन हम कामयाब होंगे, लेकिन उससे पहले मुकम्मल हकायक से वाकिफ होना जरूरी है। मुझे इल्म होना चाहिए कि इस केस में तुम्हारे खिलाफ क्या क्या हो सकता है, ताकि हम उसी एतबार से दिफाई हिकमत अमली अपना सकें। नौजवान ने इस बार भी मायूसी और नाउमीदी से उसकी तरफ देखा था। विलियम जानता था कि उसके खिलाफ केस खतरनाक हद तक मजबूत है और एहसासे जुर्म अब उसके चेहरे से वाजे हो रहा था। पहली मर्तबा उसे उस पर शुबा हुआ था। आपको यकीनन लग रहा है कि मैं ही मुजरिम हूँ, मगर ऐसा नहीं है। मैं कसम खा सकता हूँ ये सच नहीं है। हालात मेरे खिलाफ जरूर जा रहे हैं। मेरे इर्द गिर्द एक ऐसा जाल बुन दिया गया है जिससे निकलना मेरे लिए महाल हो गया है। मगर सच यही है मिस्टर विलियम कि ये कत्ल मैंने नहीं किया। मैंने ये नहीं किया। नौजवान धीमे मगर एहतजाज भरे लहजे में कह रहा था। ऐसी संजीदा और गंभीर सूरत हाल में घिरा हुआ वो शख्स अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एहतजाज करने पर मजबूर था, और विलियम के लिए ये रवैया अनोखा नहीं था। वो खुद जाती तौर पर इस बात का मोतरफ था कि उसका मौक्किल दर हकीकत बेकसूर है। तुम ठीक कह रहे हो वूल, हालात बिल्कुल भी तुम्हारे हक में नहीं है, मगर मैं तुम्हारा यकीन करता हूँ। बहरहाल हकायक की तरफ चलते हैं। मुझे आसान और सादा अल्फाज में बताओ कि तुम मिस एमली फ्रेंच से कब और कैसे मिले थे। मिस्टर विलियम ने नर्म खुई से पूछा। विलियम के इस्तफसार पर वूल ने एक जख्मी सी निगाह अपने वकील पर डाली और फिर कहना शुरू किया। मैं एक दिन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट से गुजर रहा था जब मैंने देखा कि एक बूढ़ी औरत सड़क पार करने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ में बहुत से थैले थे। सड़क के ऐन वस्त में वो थैले उससे गिर गए, जिन्हें पकड़ने की कोशिश के दौरान एक तेज रफ्तार बस उसके सर पर पहुंच गई। मैं तेजी से उसकी तरफ दौड़ा जहां लोगों की एक बड़ी तादाद उस पर चीख रही थी।
میں اس کے پاس پہنچا، اسے سہارا دیا، سڑک پر بکھرے ہوئے تھیلے اٹھائے، ممکنہ طور پر انہیں جھاڑا اور اسے تھما دیے۔ تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم نے اس کی جان بچائی تھی؟ ارے نہیں جناب، میں نے تو جو بھی کیا وہ انسانیت کے ناطے تھا۔ وہ میری بہت مشکور تھی۔ اس نے بڑی گرم جوشی سے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میری تربیت دوسرے لڑکوں سے کافی مختلف خطوط پر ہوئی ہے۔ مجھے اس کے الفاظ اب ٹھیک سے یاد نہیں آ رہے، پھر میں وہاں سے چلا گیا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہماری دوبارہ کبھی ملاقات ہوگی، مگر یہ دنیا اتفاقات سے بھری پڑی ہے۔ اسی شام ایک دوست کی دعوت پر میری اس بڑھیا سے دوبارہ ملاقات ہوئی۔ اس نے مجھے وہاں دیکھ کر پہچان لیا اور چاہا کہ ہمارا تعارف ہو جائے۔ تب مجھے پتا چلا کہ وہ مس ایملی فرینچ ہیں اور کریکلو ووڈ میں رہتی ہیں۔ ہم کچھ دیر باتیں کرتے رہے۔ میں نے ان کے بارے میں یہی اندازہ لگایا کہ وہ لوگوں کے بارے میں فی الفور اور سخت رائے دینے کی عادی ہیں۔ وہ پچھلی ملاقات کے حوالے سے مجھے کافی بہادر تصور کر رہی تھیں، حالانکہ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کرتا۔ رخصت ہوتے ہوئے انہوں نے مجھ سے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور دوبارہ ملنے پر اصرار کیا۔ میں نے بھی رسماً یہ کہہ کر حامی بھر لی کہ مجھے خوشی ہوگی، مگر جب انہوں نے ملنے کا دن مقرر کرنے پر اصرار کیا تو مجھے انکار کرنا کچھ بچکانا سا لگا، لہٰذا میں نے آنے والے ہفتے کے لیے حامی بھر لی۔ ان کے وہاں سے چلے جانے کے بعد مجھے دوستوں سے معلوم ہوا کہ وہ ایک امیر خاتون ہیں جو اکیلی اپنی ملازمہ کے ساتھ رہتی ہیں، اور ان کے پاس کم از کم 8 عدد بلیاں موجود ہیں۔ وہ اتنا کہہ کر رکا تھا۔ ٹھیک، یعنی اس کی مالی حیثیت کے بارے میں تمہیں اتنی جلدی پتہ چل گیا تھا؟ مسٹر ولیم نے اسے غور سے سنتے ہوئے سوال داغا۔ یعنی آپ کا خیال ہے کہ میں نے خود اس بارے میں معلومات کی ہوں گی؟ وول اس سوال پر قدرے ناراض ہوا، مگر ولیم کے چہرے کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ مسٹر وول، مجھے اس کیس کو ہر اس زاویے سے دیکھنا ہے جس سے استغاثہ اسے پیش کرے گا۔ کوئی بھی تجزیہ نگار یہ نہیں سوچے گا کہ ایملی فرینچ کو یہ سب کرنے کی کوئی مجبوری تھی۔ وہ ایک عاجز اور امیر عورت تھی۔ ہاں، اگر تم یہ کہتے کہ اس کے مالی حالات خراب تھے تب سوچا جا سکتا تھا۔ خیر، تمہیں اس کی مالی حیثیت کے بارے میں کس دوست نے بتایا؟ مسٹر ولیم نے سنجیدگی سے بات مکمل کی۔ جارج ہاروے نے، اسی کے گھر میں دعوت منعقد کی گئی تھی۔ کیا اسے یاد ہوگا کہ اس نے تمہیں یہ بتایا تھا؟ پتہ نہیں، کیونکہ بہرحال اس واقعے کو کچھ وقت بیت چکا ہے۔ ٹھیک ہے مسٹر وول، تو استغاثہ کی پہلی کوشش یہ ثابت کرنا ہوگا کہ تم مالی حیثیت میں مقتولہ سے کم تھے، اور یہ سچ بھی ہے۔ کیوں؟ وول نے سر جھکا لیا تھا۔ ہاں، یہ سچ ہے۔ میں ان دنوں بدترین معاشی حالات کا شکار تھا۔ بالکل، تو ایسا کہا جا سکتا ہے کہ تمہارے معاشی حالات کی خرابی نے تمہیں اس امیر عورت سے روابط استوار کرنے پر اکسایا، اور اب اگر ہم یہ کہہ سکیں کہ تمہیں اس کی مالی حیثیت کا اندازہ نہیں تھا اور تم خلوص دل سے اس سے ملتے رہے تھے تو… اور یہی سچ ہے جناب۔ میں مانتا ہوں، میں اس بات سے انکار نہیں کر رہا، مگر اس بات کو دوسرے کے نقطۂ نظر سے دیکھ رہا ہوں۔ اس حوالے سے سب سے اہم چیز مسٹر ہاروے کی یادداشت ہے۔ کیا اسے تم سے ہونے والی گفتگو یاد ہوگی، یا پھر وہ کنفیوز ہوگا کہ شاید تمہیں بعد میں پتہ چلا ہو؟ وول کی آنکھوں میں امید کی ایک لہر نظر آئی، مگر اگلے ہی لمحے وہ زرد چہرے کے ساتھ گویا ہوا۔ میرا نہیں خیال اس سے کوئی فائدہ ہوگا۔ اس گفتگو کو وہاں موجود دوسرے دوستوں نے بھی سنا تھا، اور ان میں سے ایک دو نے تو بوڑھی امیر عورت میں میری دلچسپی پر باقاعدہ جملے کسے تھے۔ مسٹر ولیم نے اپنی مایوسی رفع کرنے کے لیے ایک ہاتھ تیزی سے جھٹکا تھا۔ بیڈ لک۔ خیر مسٹر وول، مجھے خوشی ہے کہ تم سچ بول رہے ہو۔ تمہارا اندازہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس بات پر جمے رہنے سے حالات کافی خطرناک ہو سکتے تھے۔
अब इस नुक्ते को ही छोड़ देते हैं। तो बात ये है कि तुम्हारी एमिली फ्रेंच से शनासाई हुई, उसके इसरार पर तुम उसके घर गए, तुम दोनों की मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। मगर ये सवाल पैदा होता है कि आखिर क्यों एक 33 साल नौजवान, जो खूबसूरत भी है, खेलों का दिलदादा, दोस्तों का दोस्त, वो क्यों अचानक एक अमीर बुढ़िया में दिलचस्पी लेने लगा जिससे उसकी कोई कदर मुश्तरक नहीं थी। इस बार वूल ने अपने हाथ मुस्तरिब सी कैफियत में लहराए थे। मुझे नहीं पता वकील साहब, मैं वाकई नहीं जानता। पहली मुलाकात में उन्होंने मुझसे खुद दोबारा आने के लिए कहा, वो ये कहकर कि वो खुद को तन्हा और नाखुश महसूस करती हैं, मेरे लिए इनकार मुश्किल कर दिया था और इतनी सादगी से मुझ में दिलचस्पी का इजहार किया कि मैं तजब्जुब का शिकार हो गया। देखें जनाब, मैं एक कमजोर सा इंसान हूँ, एक ऐसा इंसान जिसके लिए नहीं कहना बहुत मुश्किल है। आप यकीन करें या ना करें, तीसरी या चौथी मुलाकात में मुझे खुद भी इस बात का अंदाजा होने लगा था कि मैं उस अमीर औरत, जो कि उम्र रसीदा भी है, काफी दिलचस्पी महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत छोटा था जब मेरी माँ गुजर गई और फिर मेरी खाला ने मुझे पाला पोसा। मैं 15 साल का था तो वो भी चली गई। यकीन कीजिए, ममता जैसा वो शफीक एहसास मुझे बहुत भला लग रहा था। मैं जानता हूँ ये सब सुनकर आप मुझ पर हंसेंगे, लेकिन विलियम पार्कर उसकी बात सुनकर खामोश रहा। उसने अपना चश्मा उतारा और उसे साफ साफ करने लगा। ये इस बात का इशारा था कि वो किसी गहरी सोच में गुम है। और बिलाखिर वो गोया हुआ। मुझे तुम्हारी वजाहत पर यकीन है मिस्टर वुल, नफ्सियाती एतबार से ये बिल्कुल मुमकिन है। मगर अब देखते हैं कि अदालत इस बारे में क्या कहती है। खैर, तुम अपनी बात जारी रखो। ये बताओ कि एमिली फ्रेंच ने तुम्हें पहली बार कब अपने कारोबारी मामला संभालने के लिए कहा? गालिबन तीसरी या चौथी मुलाकात में। वो लेन देन के उन मामलात के बारे में कम ही जानती थीं और अपनी सरमायाकारी के सिलसिले में परेशान थीं। अगले ही लम्हे विलियम ने चौंकते हुए उसे तेज नजरों से घूरा। ध्यान से मिस्टर वुल, उसकी मुलाजमा जैनेट मैकेंजी का कहना है कि उसकी मालकन एक कामयाब कारोबारी औरत थी जो अपने तमाम मामला खुद देखती थी। बैंक वालों का भी यही कहना है। मुझे इस बारे में इल्म नहीं, मैं तो वही कह रहा हूँ जो उन्होंने मुझे खुद बताया, वुल ने कतई लहजे में कहा। विलियम चंद लम्हों के लिए उसे बगौर देखता रहा, गो कि उसका ये कहने का इरादा नहीं था, लेकिन उस लम्हे वुल की बेगुनाही पर उसका यकीन मजीद बढ़ गया था। वो उम्र रसीदा खवातीन की जहनियत से कुछ कुछ वाकिफ था। उसने सोचा कि शायद मिस फ्रेंच एक जवान कुछ शक्ल लड़के के साथ उल्फत में मुब्तला हो गई थी, जिसने उसे घर तक बुलाने के लिए वजूहात तलाश की, फिर खुद को कारोबार से नाबलद जाहिर करके अपने लिए मदद चाही। वो यकीनन जानती थी कि मर्दों के लिए एहसासे बरतरी एक खुशगवार तजुर्बा होता है। आर्थर वुल को भी इसका गर्विदा होना था। ये भी हो सकता था कि एमिली फ्रेंच को इस बात से फर्क ना पड़ता हो कि वो उसकी माली हैसियत जान गया है। वो एक बूढ़ी, तजर्बेकार कारोबारी औरत थी जो पैसे से सब कुछ खरीदने पर कादिर थी। ये सब कुछ महज एक लम्हे में विलियम पार्कर के जहन में आकर गुजर गया, मगर अपने तासुरात से उसने कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया और अगला सवाल किया। और फिर तुमने उसकी दरखास्त पर उसके कारोबारी मामला देखना शुरू कर दिए? बिल्कुल ऐसा ही है मिस्टर वुल। अब मैं तुमसे एक बहुत अहम और संजीदा सवाल पूछने जा रहा हूँ। इसके लिए जरूरी है कि जवाब बिल्कुल सच पर मबनी हो। तुम मुआशी तौर पर कम हैसियत थे, तुम उसके कहने पर उसके कारोबारी मामला देख रहे थे, जो कि बकौल उसके कारोबार के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती थी। क्या तुमने किसी वक्त किसी भी तरीके से इन इख्तियारात को अपनी किसी मफाद के लिए इस्तेमाल किया? क्या तुम रकम की
کسی ایسی خرد برد میں ملوث رہے جو تمہارے لیے جائز نہ تھی؟ پھر اس کا رد عمل آنے سے پہلے ہی ٹوک دیا۔ کچھ بھی کہنے سے پہلے ذرا ٹھہرو، ہمارے پاس دو راستے ہیں۔ ایک تو یہ کہ تمہاری ایمانداری اور سچائی دیکھتے ہوئے یہ بیان دیا جائے کہ تمہیں ایملی فرینچ کو قتل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، جبکہ اگر تم چاہتے تو نسبتاً آسان طریقے سے اس کی دولت کو حاصل کر سکتے تھے، مگر تمہارا یہ مقصد ہی نہیں تھا۔ اگر واقعی کوئی خرد برد ہوئی بھی تو اور استغاثہ اسے ثابت کر سکے، تب بھی تم یہ کہنے میں حق بجانب ہوگے کہ جب تمہیں پہلے ہی ایک آسان طریقے سے پیسہ مل رہا تھا تو تم اقدام قتل جیسا انتہائی قدم کیوں اٹھاتے؟ ان دونوں باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے بالکل سوچ سمجھ کر درست جواب دینا۔ لیکن آرتھر وول نے جواب دینے میں دیر نہیں کی۔ مس ایملی فرینچ کے کاروباری معاملات میں میری نیت اور کام ہمیشہ شفاف رہا ہے۔ میں نے ان کے کاروبار کی بہتری کے لیے اپنی پوری کوشش کی، جسے کوئی بھی متعلقہ شخص کاروبار کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتا ہے۔ شکریہ، تم نے میرے ذہن کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ اب میں یقین کر سکتا ہوں کہ تم اس اہم معاملے میں جھوٹ کا سہارا نہیں لوگے، مسٹر ولیم نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ بالکل، ایک اہم بات جو میرے حق میں جاتی ہے وہ یہ ہے کہ میرے پاس قتل کا کوئی جواز ہی نہیں ہے، جیسا کہ اگر سوچا جائے کہ میں نے دولت کے لیے ایملی فرینچ سے روابط استوار کیے تو پھر اس کی موت تو میرے لیے گھاٹے کا سودا ہوا نا، وول کہہ رہا تھا۔ وکیل نے تیزی سے اس کی جانب دیکھا اور اس کے تاثرات پر غور کرنے لگا۔ اس دوران وہ لاشعوری طور پر حسب معمول اپنے چشمے سے کھیلنے میں مصروف تھا۔ کیا تم نہیں جانتے مسٹر وول کہ ایملی فرینچ نے ایک وصیت چھوڑی ہے جس کے مطابق اصولی طور پر تم سب سے زیادہ فائدے میں رہو گے؟ کیا؟ کیا انہوں نے میرے لیے جائیداد چھوڑی؟ ملزم جیسے اچھل پڑا۔ اس کے چہرے کا تحیر بالکل حقیقی اور بناوٹ سے عاری تھا۔ تو تم یہ ظاہر کر رہے ہو کہ تم کچھ نہیں جانتے؟ ظاہر کر رہا ہوں؟ اس بارے میں کبھی کچھ طے ہی نہیں ہوا تھا۔ مجھے اس بارے میں واقعی کچھ علم نہیں ہے، وول چلایا۔ اور اگر میں کہوں کہ اس کی ملازمہ جینٹ نے قسم کھا کر کہا ہے کہ تم اس بارے میں جانتے تھے، یعنی اس کی مالکن نے اسے یہ بتایا تھا کہ وہ تم سے اس بارے میں بات کر چکی ہیں اور تم اس کے ارادے سے آگاہ تھے، میں یہی کہوں گا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ جینٹ ایک بوڑھی وفادار ملازمہ تھی مگر مجھے ناپسند کرتی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر حسد کا شکار تھی اور مجھے مشکوک نگاہوں سے دیکھتی تھی۔ میں یہ کہوں گا کہ مس ایملی فرینچ نے ملازمہ پر اپنا ارادہ ظاہر کیا ہوگا اور اسے یقیناً سمجھنے میں غلطی ہوئی ہوگی، یا پھر شاید وہ اپنے طور پر یہ سمجھی ہوگی کہ میں نے ہی انہیں ایسا کرنے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ تمہیں نہیں لگتا کہ یہ ملازمہ تمہیں اتنا ناپسند کرتی تھی کہ اس نے جان بوجھ کر تمہارے بارے میں جھوٹ بولا ہو؟ نہیں، بھلا وہ ایسا کیوں کرے گی؟ پتہ نہیں، مگر وہ تمہارے حوالے سے کافی تلخ تھی۔ نوجوان کی آواز پھرا گئی۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہا تھا۔ میں جانتا ہوں سب یہی سمجھیں گے کہ میں نے ہی انہیں وصیت لکھنے پر آمادہ کیا ہے اور اپنی دولت اپنے نام کرنے پر مجبور کیا۔ پھر اس رات میں وہاں گیا جب گھر میں کوئی نہیں تھا، اور صبح وہاں وہ مردہ حالت میں۔ اف میرے خدا، یہ سب کتنا بھیانک ہے۔ یہاں تم غلطی پر ہو کہ گھر میں کوئی نہیں تھا۔ جینٹ کو اس شام باہر جانا تھا۔ وہ 9 بجے چلی گئی تھی مگر پھر 9:30 بجے واپس آئی تھی۔ اسے ایک قمیص کی آستین درکار تھی جس کے لیے اس نے ایک سہیلی سے وعدہ کر رکھا تھا۔ چنانچہ وہ پچھلے دروازے سے واپس آئی، سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گئی اور پھر واپس چلی گئی۔ اس نے کمرے میں کچھ آوازیں سنی تھیں، جن میں سے ایک ایملی فرینچ اور دوسرے کسی مرد کی آواز تھی۔ 9:30 بجے، 9:30 بجے، یعنی پھر تو میں بچ گیا۔
وول یہ کہتے ہوئے اپنے پاؤں پر پورا گھوم گیا تھا۔ کیا مطلب؟ کیسے بچ گئے؟ مسٹر ولیم تقریباً چلاتے ہوئے اسے متوحش نظروں سے گھور رہے تھے۔ 9:30 بجے میں اپنے گھر واپس آ چکا تھا۔ میری بیوی اس کی گواہی دے سکتی ہے۔ میں تقریباً 5 منٹ کم 9 بجے وہاں سے نکلا اور 9:20 پر گھر میں تھا۔ میری بیوی میری راہ تک رہی تھی۔ شکر خدا کا، شکر ہے، اور شکریہ جینٹ کی آستین کا۔ اپنے جذبات کے اس جوشیلے اظہار میں وہ یہ نہیں دیکھ سکا کہ وکیل کے چہرے کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ دوسرے ہی لمحے وکیل کے اگلے الفاظ نے اسے دوبارہ سنبھلنے پر مجبور کر دیا۔ تو پھر تمہارے خیال میں کس نے ایملی کا قتل کیا؟ یقیناً کسی چور یا ڈاکو نے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو کھڑکی پر مزاحمت کے آثار ملے تھے، اور جس دھاتی اوزار سے ضرب لگائی گئی وہ بھی فرش پر ملا۔ وہاں کئی کاغذات بھی غائب تھے، مگر جینٹ کی مجھ سے ناپسندیدگی اور تشویش نے پولیس کو کبھی بھی صحیح سراغ لگانے نہیں دیا۔ وول نے امید بھرے لہجے میں وکیل کی جانب دیکھا۔ ایسا بمشکل ہی سچ ثابت ہو سکتا ہے۔ جو چیزیں غائب ہوئیں وہ زیادہ اہمیت کی حامل نہیں تھیں۔ ایسا لگتا تھا بس جلد بازی میں ایسا کیا گیا، اور کھڑکی پر ملے نشانات بھی کوئی حتمی نتیجہ نہیں اخذ کر سکتے۔ دوسری طرف اگر تم اپنے بارے میں سوچو تو تم کہتے ہو تم 9:30 بجے اپنے گھر پر تھے، تو پھر جینٹ نے اس وقت کسے مس فرینچ سے باتیں کرتے ہوئے سنا؟ یقیناً وہ کسی چور سے تو اس اطمینان سے بات نہیں کر سکیں گی۔ اگلے ہی لمحے ولیم نے اس کی خوش فہمی دور کر دی تھی۔ نہیں نہیں، وہ ذرا پریشان نظر آیا اور اگلے ہی لمحے امید افزا لہجے میں کہنے لگا، آپ کو میری بیوی رومن سے بھی ایک بار مل لینا چاہیے۔ بالکل، مجھے اس سے پہلے ہی مل لینا چاہیے تھا، مگر خیر، آج یہاں سے جاتے ہی اسے بلاؤں گا۔ آرتھر وول کے چہرے پر اس وقت اطمینان کا سایہ پھیل گیا تھا۔ ہاں، رومن آپ کو بالکل سچ بتا دے گی۔ یہ واقعی ایک اچھا موقع ہے۔ کیا تم اپنی بیوی کو کافی پسند کرتے ہو؟ ظاہر ہے، اور وہ مجھ پر جان چھڑکتی ہے اور میرے لیے دنیا میں کچھ بھی کر سکتی ہے۔ جب وہ یہ بتا رہا تھا تو اس کی آواز میں خوشی کی کھنک باقاعدہ محسوس کی جا سکتی تھی، مگر ولیم پارکر کا دل جیسے ڈوب گیا تھا۔ اس نے دل میں سوچا، کیا ایک محبت کرنے والی بیوی کی گواہی قابل اعتبار ہوگی؟ کیا اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جس نے تمہیں 9:20 پر واپس آتے ہوئے دیکھا، جیسا کہ کوئی ملازم وغیرہ؟ ہمارا کوئی ملازم نہیں ہے۔ کیا تم راستے میں کسی سے ملے؟ نہیں، کسی جاننے والے سے تو نہیں ملا، مگر واپسی میں بس سے آیا تھا، تو شاید اس کنڈکٹر کو یاد ہو۔ وول نے ذہن پر زور ڈالنے والے انداز میں بتایا۔ یعنی ایسا کوئی نہیں ہے جو تمہاری بیوی کے بیان کی گواہی دے سکے؟ نہیں، مگر کیا یہ ضروری ہے؟ وول ایک مرتبہ پھر مایوس ہو گیا تھا۔ نہیں، مگر اچھا، ایک اور بات بتاؤ، کیا مس فرینچ کو علم تھا کہ تم شادی شدہ ہو؟ اس نے تیز لہجے میں پوچھا۔ جی ہاں، انہیں پتا تھا۔ کیا تم جانتے ہو کہ جینٹ کے بیان کے مطابق اس کی مالکن تمہیں غیر شادی شدہ سمجھتی تھیں اور مستقبل میں تم سے شادی کے بارے میں سوچ رہی تھیں؟ وول ہنسا۔ فضول! ہم دونوں کی عمر میں 40 سال کا فرق تھا۔ ایسا ہی ہوا ہے، اور یہ سچ ہے۔ کیا تمہاری بیوی مس فرینچ سے نہیں ملی تھی؟ نہیں، وول کا لہجہ سپاٹ تھا۔ معاف کرنا مسٹر وول، مگر مجھے اس معاملے میں تمہارا رویہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ وول پہلے ذرا ہچکچایا اور کہنے لگا، میں معاشی طور پر تنگ تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ مجھے کچھ رقم ادھار دے دیں گی۔ وہ مجھے پسند کرتی تھیں، مگر شاید انہیں ایک نوجوان جوڑے کی زندگی کی مشکلات میں دلچسپی نہیں ہوئی۔ ابتدا ہی میں نے یہ جان لیا تھا کہ مس فرینچ یہ سمجھ رہی تھیں کہ میں اکیلا ہوں۔ مسٹر ولیم، مجھے پیسہ چاہیے تھا اپنی بیوی کے لیے، اس لیے میں نے جان بوجھ کر مس فرینچ کو سچ نہیں بتایا اور انہیں یہی سمجھنے دیا جو وہ سمجھ رہی تھیں۔
وہ مجھ سے ایسا برتاؤ کرتی تھیں جیسے میں ان کا لے پالک بیٹا ہوں۔ ہمارے درمیان شادی جیسا کوئی تعلق نہیں تھا، نہ ہونے کا امکان تھا۔ یہ صرف جینٹ کی ذہنی اختراع تھی۔ بس اتنا ہی یا کچھ اور بھی ہے؟ جی، بس یہی سب تھا۔ ولیم کو وول کے ان الفاظ میں ہچکچاہٹ محسوس ہوئی تھی۔ وہ حیران ہوا تھا۔ بہرحال وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ خدا حافظ مسٹر وول۔ اس نے نوجوان کے متوحش چہرے کی طرف دیکھا اور بے تاثر سے لہجے میں کہنے لگا، میں تمہارے خلاف کئی ثبوتوں کے باوجود تمہاری بے گناہی کا یقین کر رہا ہوں اور پوری کوشش کروں گا کہ تمہیں اس الزام سے بری کروا سکوں۔ ولیم اس وقت پیدل چلتے ہوئے کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ مسز آرتھر وول کے حوالے سے سوچتے ہوئے وہ صورتحال کو خرابی کی طرف جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ یہ جوڑا پیڈنگٹن گرین کے قریب ایک چھوٹے سے گھر میں مقیم تھا۔ دستک دینے پر ایک بڑی عمر کی عورت نمودار ہوئی جو یقیناً ملازمہ تھی۔ مسز وول، وہ باہر گئی ہیں، آپ 1 گھنٹے بعد آ جائیں، مگر میں کچھ کہہ نہیں سکتی کہ وہ آپ سے ملیں یا نہ ملیں۔ اگر آپ میرا کارڈ انہیں دکھا دیں تو وہ ضرور مجھ سے مل لیں گی۔ وکیل نے اپنا کارڈ آگے بڑھا دیا تھا۔ عورت نے اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھا، ہاتھ ایپرن سے صاف کیے اور کارڈ تھام لیا، پھر اسے وہیں چھوڑ کر دروازہ بند کیا اور مڑ گئی۔ کچھ دیر بعد واپس آئی تو اس کا رویہ بدلا ہوا تھا۔ براہ مہربانی اندر آ جائیے، اس نے اسے ایک چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ ولیم پارکر نے وہاں بیٹھنے کے دوران اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائی اور پھر وہاں موجود چیزوں کا جائزہ لینے لگا۔ اس وقت وہ ایک دیوار گیر تصویر کو بغور دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک زردی مائل لمبی سی عورت نمودار ہوئی۔ آپ مسٹر ولیم پارکر ہیں جو میرے شوہر کے وکیل ہیں، یہی بات ہے نا؟ پلیز بیٹھ جائیے۔ اس عورت کے بولنے سے پہلے اسے اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ عورت غیر ملکی ہے۔ اب وہ اس کے حلیے پر غور کر رہا تھا۔ اس کے رخساروں کی ابھری ہوئی ہڈیاں، گہرے سیاہ بال اور ایک مخصوص انداز میں جنبش کرتا ہوا ہاتھ ظاہر کر رہے تھے کہ وہ ایک غیر ملکی عورت ہے۔ کیا آپ مجھے سب بتائیں گے پلیز؟ پلیز مجھے کچھ بھی نہیں مت چھپائیے گا۔ میں تلخ سے تلخ حقیقت بھی سننا چاہوں گی۔ آخری جملہ اس نے ذرا جھجکتے ہوئے دھیمی آواز میں دہرایا جسے ولیم سمجھ نہیں سکا تھا۔ اس نے آرتھر وول سے اپنی ملاقات کا تمام احوال اسے سنایا، جسے وہ غور سے سنتی رہی اور درمیان میں سر ہلاتی رہی۔ اچھا تو یہ بات ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں گواہی دوں کہ وہ 9:20 پر گھر میں تھا۔ وہ بولی، کیا وہ میری گواہی سے اسے بری کر دیں گے؟ کیا وہ مجھ پر یقین کریں گے؟ وکیل اب ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ عورت بہت تیزی سے اصل مدعے پر پہنچ گئی تھی۔ میں بس یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا یہ کافی رہے گا؟ کیا کوئی اور ایسا ہے جو میری گواہی کو سچ قرار دے سکے؟ اس کے لہجے میں ایک دبی دبی سی بے قراری تھی جس نے ولیم کو پریشان کیا۔ ابھی تک تو ایسا کوئی نہیں ہے، اس نے سچ کہہ دیا۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ وہ چند لمحے ساکت بیٹھی رہی اور پھر یکدم اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ وکیل کے ذہن میں خطرے کی جو گھنٹی بج رہی تھی وہ تیز ہو گئی۔ اس صورتحال میں اس کا ساتھ نہیں دوں گی۔ ولیم نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ایک عجیب سی مسکراہٹ اس کے خوبصورت ہونٹوں پر رینگ گئی تھی۔ اس نے نرمی سے پوچھا، کیا اس نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ میں ایک وفا شعار بیوی ہوں؟ ارے ہاں، اس نے ایسا ہی کہا ہوگا۔ یہ مرد کتنے بے وقوف ہوتے ہیں نا، احمق۔ اچانک وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جذبات کی وہ تلخی جو کچھ دیر پہلے تک فضا میں محسوس ہو رہی تھی اب اس عورت کی آواز میں سرایت کر گئی تھی۔ مجھے اس سے نفرت ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ مجھے اس سے نفرت ہے، نفرت ہے، نفرت ہے۔ میں اسے پھانسی کے پھندے پر لٹکا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی اور کہنے لگی، شاید میں اسے
اس کے بھیانک انجام تک دیکھ سکوں گی۔ فرض کریں اگر میں کہوں کہ وہ 9:20 کے بجائے 10:20 پر آیا تھا، آپ کے مطابق اسے علم نہیں تھا کہ اسے وہ دولت ملنے والی ہے۔ فرض کریں میں آپ کو یہ کہوں کہ وہ سب جانتا تھا اور اسی دولت پر نظریں جمائے بیٹھا تھا اور اسی لیے اس نے یہ قتل کیا۔ فرض کریں میں کہتی ہوں اس رات اس نے میرے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کیا تھا، اس کے کوٹ پر خون لگا ہوا تھا، اور فرض کریں میں یہ سب کچھ کورٹ میں جا کر کہہ دیتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں چیلنج تھا۔ ولیم پارکر نے اس ناقابل فہم صورتحال میں بمشکل خود پر قابو پایا اور خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے کہنے لگا، آپ اپنے شوہر کے خلاف گواہی نہیں دے سکتی، وہ میرا شوہر نہیں ہے۔ اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ یہ الفاظ اتنی تیزی سے ادا کیے گئے کہ ایک لمحے کو ولیم کو لگا کہ اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ سوری، وہ میرا شوہر نہیں ہے۔ اس بار خاموشی اتنی شدید تھی کہ خوف آنے لگا۔ میں ایک اداکارہ تھی، میرا شوہر زندہ ہے مگر پاگل خانے میں ہے، اس لیے ہم شادی نہیں کر سکے اور میں اس میں خوش ہوں۔ مجھے ایک بات بتاؤ، تم آرتھر وول کے اس قدر خلاف کیوں ہو؟ ولیم نے اپنا لہجہ بے تاثر رکھنے کی کوشش کی۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا اور بولی، یقیناً آپ جاننا چاہیں گے مگر میں یہ آپ کو نہیں بتا سکتی، یہ ایک راز ہے جسے راز ہی رہنا چاہیے۔ ولیم پارکر نے آہستگی سے اپنا گلا کھنکارا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ اب اس گفتگو کو طول دینے کا کوئی جواز نہیں ہے، میں اپنے موکل سے ملاقات کے بعد آپ کو تکلیف دوں گا۔ وہ اس کے قریب ہوئی اور اپنی سیاہ آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال کر کہنے لگی، مجھے بتاؤ، کیا تمہیں واقعی اس کی بے گناہی پر یقین تھا جب آج تم یہاں آئے تھے؟ بالکل، بیچارے، اور میں اب بھی یقین رکھتا ہوں میڈم، شام بخیر۔ وہ اس کے متحیر چہرے کو ذہن میں لیے وہاں سے نکل آیا۔ یہ سب کچھ بہت عجیب تھا، عجیب و غریب عورت، ایک خطرناک عورت۔ عورتیں جب شیطان کے روپ میں ہو تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ کیا ہوا ہوگا؟ وول کے پاس خود کو بچانے کے لیے اب کچھ بھی نہیں تھا، تو کیا واقعی قتل اسی نے کیا ہوگا؟ نہیں، وہ خود سے گویا ہوا۔ تمام ثبوت اس کے خلاف جاتے ہیں مگر میں اس عورت پر یقین نہیں کر سکتا۔ وہ تمام کہانی کو پلٹنے کی کوشش کر رہی ہے مگر وہ اسے کورٹ تک یقیناً نہیں لائے گی۔ عدالت کی کارروائی مختصر اور کافی ڈرامائی قسم کی تھی۔ استغاثہ کے گواہان میں مقتولہ کی ملازمہ جینٹ میکینزی اور ملزم کی بیوی رومین ہینگلر شامل تھیں۔ وکیل ولیم پارکر نے کورٹ میں وہ تمام کہانی سنائی جو وہ پہلے ہی رومین سے سن چکا تھا۔ قیدی کا حق دفاع محفوظ رکھا گیا اور اسے جیل بھیج دیا گیا۔ مسٹر ولیم اپنے موکل کے ساتھ کھڑا تھا مگر وہ دیکھ رہا تھا کہ تمام حالات و واقعات اس کے خلاف جا رہے تھے۔ اگر ہم اس غیر ملکی عورت کی گواہی میں رد و بدل کروا سکیں تو کچھ ہو سکتا ہے، مگر یہ کوئی اچھا آئیڈیا نہیں ہے، وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب تھا۔ اس نے اپنی ساری توانائی یہی سوچنے میں لگا دی تھی کہ جب آرتھر بے قصور ہے اور 9 بجے واپس آ گیا تھا تو وہ کون شخص تھا جس سے ایملی فرینچ گفتگو میں مشغول تھی۔ اس تمام صورتحال میں واحد امید مس فرینچ کا وہ بھانجا تھا جو ان دنوں لین دین کے کسی معاملے میں مس فرینچ کو دھمکا رہا تھا۔ ولیم نے اندازہ لگایا کہ جینٹ اس پر کافی مہربان تھی اور اس نے کسی بھی معاملے میں اسے قصوروار نہیں ٹھہرایا تھا۔ ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ اس رات مس فرینچ سے ملاقات کرنے والا شخص وہی ہو۔ دوسری طرف تمام تحقیقات کے منفی نتائج حاصل ہوئے تھے۔ نہ ہی وول کو کسی نے اپنے گھر آتے ہوئے دیکھا تھا اور نہ ہی جائے وقوع سے نکلتے ہوئے، نہ ہی اسے نے کریکلو ووڈ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ تمام کوششیں تقریباً رائے گاں جاتی نظر آ رہی تھیں۔ اسی شام ولیم کو ایک خط موصول ہوا جس نے اس کی منتشر سوچوں کو ایک نیا رخ دیا تھا۔ وہ خط اسے تقریباً 6 بجے موصول ہوا تھا۔ وہ ٹیڑھی میڑھی لکھائی میں لکھی گئی ایک تحریر تھی جس کا کاغذ ایک بوسیدہ سے لفافے میں بند تھا۔ ولیم پارکر نے اسے 2 مرتبہ پڑھا تھا۔ مسٹر ولیم، تم
جو اس ملزم آرتھر کے وکیل ہو، اگر اس غیر ملکی عورت کے راز کے بارے میں جاننا چاہو تو آج رات اس پتے پر خرچ آ جانا، تمہارے صرف 200 پاؤنڈ خرچ ہوں گے۔ یہ خط جعلی بھی ہو سکتا تھا۔ اس نے عبارت بار بار پڑھی اور خود کو یہ سمجھانے پر راضی ہو گیا کہ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ضرور ہے، کم از کم اس میں ملزم کے لیے کوئی امید ضرور ہو سکتی ہے۔ رومین کی گواہی نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا، لیکن قیدی کو اب بھی دفاع کا حق حاصل تھا، اور رومین، جس نے خود ایک غیر اخلاقی زندگی گزارنے کا اعتراف کیا، اس کا بیان اب ویسے بھی قابل اعتبار نہیں رہا تھا۔ ولیم پارکر کسی بھی قیمت پر اپنے موکل کو بچانا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے شورینٹس جانے کا ارادہ کر لیا۔ یہ وہی جگہ تھی جس کا خط میں ذکر تھا، ایک بدنام زمانہ کلب۔ یہ جگہ ڈھونڈنے میں اسے ذرا مشکل پیش آئی، پر بہرحال وہ پہنچ گیا۔ ناگوار بو سے استقبال کرتی ہوئی عمارت میں جب اس نے مسز موسگن کا پتہ پوچھا تو اسے تیسرے فلور پر ایک کمرے میں بھیج دیا گیا۔ پہلی دستک پر کوئی جواب نہ ملنے پر اس نے دوبارہ دستک دی۔ اس بار اندرونی جانب ایک شور سنائی دیا اور کمرے کا دروازہ ذرا سا کھلا۔ اسے دیکھنے کے بعد اس عورت نے دروازہ پورا کھول دیا۔ تو یہ تم ہو؟ اکیلے ہو نا؟ تمہارے ساتھ تو کوئی نہیں؟ یہ کوئی چال تو نہیں ہے؟ آؤ اندر آؤ۔ اس نے کمزور سی آواز میں ایک ساتھ کئی سوالات کر ڈالے۔ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے ساتھ ولیم کمرے میں داخل ہو گیا، جہاں ایک ناگوار بو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ تنگ سی جگہ تیز روشنیوں سے مزین تھی جو اسے کوفت میں مبتلا کر رہی تھی۔ ایک کونے میں میلا کچیلا سا بستر تھا، دوسری جانب دو کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ اس نے غور سے اس جگہ کا جائزہ لیا جہاں وہ زندگی میں پہلی بار آیا تھا۔ مسز ماسکن، سفید بالوں کی حامل، ایک درمیانی عمر کی عورت تھی جس نے ایک سکارف سے اپنا منہ لپیٹ رکھا تھا۔ وہ اسے یوں جائزہ لیتا ہوا دیکھ کر عجیب سی آواز میں ہنسی۔ تم یہ دیکھ رہے ہو کہ میں اپنی خوبصورتی تم پر ظاہر کیوں نہیں کر رہی؟ مگر ڈیئر، میں ڈرتی ہوں، کہیں تم مجھے دیکھ کر خوف زدہ نہ ہو جاؤ۔ اگلے ہی لمحے اس نے تیزی سے اپنے چہرے سے سکارف ہٹایا۔ ولیم پارکر نے ایک نظر دیکھ کر چہرہ جھکا لیا۔ اس کا چہرہ جگہ جگہ سے جھلسا ہوا تھا، جسے دیکھنے ہی سے وحشت ہو رہی تھی۔ پلیز مسز ماسکن، میں یہاں اس راز کے حوالے سے آیا ہوں جو میرے موکل کو بری کروا سکتا ہے۔ بہتر ہوگا ہم اسی پر بات کریں۔ اور رقم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ 200 پاؤنڈز، تمہیں یاد ہے نا؟ پہلے تمہارا کام ہے ثبوت دینا، پھر تم رقم کی بات کرو۔ ایسا نہیں ہوگا، میں ایک بوڑھی عورت ہوں اور بہرحال مجبور ہوں۔ ہاں، اگر تم پہلے 200 پاؤنڈ ادا کر دو تو شاید میں تمہیں ایک دو اشارے دے دوں۔ کیسے اشارے؟ ولیم نے دلچسپی سے پوچھا۔ ایک خط کے بارے میں جو اس نے لکھا تھا۔ اب یہ مت پوچھنا کہ وہ میں نے کیسے حاصل کیا، کیونکہ میرا کام یہی ہے، مگر مجھے 200 پاؤنڈ درکار ہیں۔ ولیم نے اس کی طرف سرد مہری سے دیکھا اور پھر سوچ لیا۔ میں تمہیں 10 پاؤنڈ سے زیادہ نہیں دے سکتا، وہ بھی اس صورت میں کہ ثبوت واقعی وہی ہو جس کا ذکر کیا گیا ہے۔ 10 پاؤنڈ! وہ ناراضگی سے چلائی۔ زیادہ سے زیادہ 20۔ پھر اسے غور سے دیکھتے ہوئے اس نے جیب سے 20 پاؤنڈ نکالے۔ دیکھو میرے پاس صرف یہی ہیں، تم سوچ لو۔ وہ جانتا تھا کہ وہ رقم دیکھتے ہی تیار ہو جائے گی۔ وہ بڑبڑانے لگی اور ہار مان لی۔ وہ اپنے بستر کی طرف گئی اور اس کے گدے کے نیچے سے کچھ نکالا۔ یہ رہی، تمہارے مطلب کی چیز سب سے اوپر ہے۔ وہ چند خطوط کا ایک دستہ تھا جسے اس نے وکیل کی طرف اچھال دیا۔ اس نے انہیں کھولا اور پھر اپنے مخصوص انداز میں اس کا جائزہ لینے لگا۔ وہ عورت اب اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی، مگر ولیم کے بے تاثر چہرے سے وہ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتی تھی۔ اس نے ہر خط پڑھا، پھر سب سے اوپر والا خط دوبارہ پڑھا۔ یہ رومین کی جانب سے لکھے گئے محبت نامے تھے جو آرتھر وول کے نام نہیں تھے۔ سب سے پہلا خط اس کی گرفتاری والے روز تحریر کیا گیا تھا۔
میں نے سچ کہا تھا نا، تمہارا کام ہو جائے گا، وہ بولی۔ ولیم نے خطوط کا وہ دستہ اپنی جیب میں اڑس لیا اور پوچھا، تم نے یہ کہاں سے حاصل کیے؟ اس بات کو چھوڑو، ہاں میں نے یہ بھی سنا تھا کہ اس نے عدالت میں کیا کہا تھا۔ یہ پتہ لگاؤ کہ 10:20 پر وہ خود کہاں تھی، جبکہ اس کے مطابق وہ گھر پر تھی۔ پائن روڈ سینما سے پتہ کر لینا، انہیں ضرور یاد ہوگا اس عورت کے بارے میں۔ لعنت ہو اس آدمی پر۔ وہ آدمی کون ہے؟ یہاں پر تو صرف ایک نام درج ہے۔ اس بار عورت کی آواز بھرا گئی۔ وہ خاموشی سے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچنے لگی۔ چند لمحوں بعد اس نے ایک ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے میرا یہ حشر کیا ہے، اس عورت کی وجہ سے۔ اس نے اسے مجھ سے اس وقت چھین لیا جب وہ ایک چنچل سی لڑکی ہوتی تھی، اور پھر جب میں نے اس شخص کا پیچھا کیا اور اس کے پاس گئی تو اس شخص نے تیزاب سے میرا چہرہ جلا ڈالا، اور وہ لعنتی عورت یہ دیکھ کر ہنستی رہی۔ تم سوچ سکتے ہو، وہ ہنستی رہی۔ میں نے تب سے یہ سوچ لیا تھا کہ اسے برباد کر کے چھوڑوں گی۔ کئی سالوں تک میں نے اس کی جاسوسی کی، اور دیکھ لو، آج یہ موقع آ گیا ہے۔ اسے سزا ملنی چاہیے نا وکیل صاحب؟ یقیناً اسے اس قبیح فعل کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ ولیم اس کی کہانی سننے کے بعد آہستگی سے بولا، خیر، میں یہی چاہتی تھی۔ میری رقم کہاں ہے؟ میری رقم نکالو اور پھر تم جا سکتے ہو۔ اگلے ہی لمحے اس عورت کا لہجہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ ولیم نے خاموشی سے نوٹ نکال کر میز پر رکھے اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس نے وقت ضائع کیے بغیر مذکورہ سینما کا رخ کیا اور رومن کی تصویر دکھا کر اس کے بارے میں پوچھا۔ وہاں موجود شخص نے اسے فوراً ہی پہچان لیا اور بتایا کہ وہ مذکورہ تاریخ کو تقریباً رات 10 بجے کے قریب ایک شخص کے ساتھ وہاں آئی تھی اور دکھائی جانے والی فلم کے متعلق پوچھ رہی تھی۔ وہ دونوں تقریباً 1 گھنٹہ وہاں رکے تھے۔ ولیم اب مطمئن تھا، رومن کی گواہی اب جھوٹ کی پرتوں کے سوا کچھ نہیں رہی تھی، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ آرتھر سے اتنی نفرت کیوں کرتی تھی۔ اس نے سوچا کہ کیا وہ کبھی اس نفرت کی وجہ جان سکے گا؟ آرتھر کو جب اس نے اس رویے کے بارے میں بتایا تو وہ خود بھی بہت حیران ہوا۔ خیر، اس کے پاس وقت کم تھا، لہٰذا اس نے جلدی سے ایک ٹیکسی کو رکنے کا اشارہ کیا اور ایک جگہ روانہ ہو گیا۔ آرتھر وول کا مقدمہ بہت تیزی سے شہرت حاصل کرتا جا رہا تھا، جس کی وجہ شاید یہ تھی کہ ایک جوان خوش شکل آدمی قتل جیسے سنگین جرم کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا، اور دوسری طرف استغاثہ کا گواہ یعنی رومین ہینگلر، جو اداکاری کے پیشے کے اعتبار سے پہلے ہی اخبارات کی زینت رہ چکی تھی۔ عدالت کی کارروائی شروع ہوئی۔ سب سے پہلے جینٹ میکنزی کو بلوایا گیا، جس نے تقریباً پرانی کہانی دہرائی۔ جب وکیل دفاع نے ایک دو سوال گھما پھرا کر پوچھے تو یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جینٹ نے جس شخص کو مس فرینچ سے گفتگو کرتے ہوئے سنا وہ وول ہی تھا۔ اس بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ یہ بات بھی یہاں زیر غور لائی گئی کہ جینٹ کی وول کے لیے ذاتی ناپسندیدگی بہرحال اس کے خلاف گواہی کے لیے ناکافی تھی۔ پھر اگلے گواہ کو طلب کیا گیا۔ آپ کا نام رومین ہینگلر ہے؟ جی۔ آپ آسٹریا سے تعلق رکھتی ہیں؟ جی ہاں۔ پچھلے 3 سال سے آپ ملزم کے ساتھ رہ رہی تھیں اور آپ نے خود کو ان کی بیوی ظاہر نہیں کیا۔ رومن نے ایک نظر ملزم کی طرف دیکھا اور بولی، جی ہاں۔ سوالات کا سلسلہ جاری رہا۔ ایک ایک کر کے حقائق سامنے آتے رہے، جن کے مطابق ملزم قتل کی رات ایک دھاتی اوزار اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ وہ تقریباً 10:20 پر واپس آیا اور اس نے اعتراف کیا کہ وہ بڑھیا کو قتل کر چکا ہے۔ اس کی آستینیں خون سے لت پت تھیں، جنہیں اس نے چولہے میں جلا کر راکھ کر دیا۔ اس کے علاوہ ملزم نے اسے ڈرا دھمکا کر چپ رہنے پر مجبور کیا۔ جیسے جیسے کہانی آگے بڑھی، وہ صورتحال جو پہلے کسی حد تک ملزم کے حق میں تھی، اب مکمل طور پر اس کے خلاف جاتی نظر آ رہی تھی۔ ملزم آرتھر وول نے خود بھی اپنا سر قدرے جھکا کر آگے کی طرف کر لیا، جیسے اسے یقین ہو چلا ہو کہ اب بچنا ناممکن ہے۔ اس کے بعد وکیل دفاع نے کارروائی شروع کی۔
جس کے مطابق یہ کہانی شروع سے آخر تک جھوٹ کا پلندہ قرار دی گئی، کیونکہ اس وقت رومین خود اپنے گھر پر موجود نہیں تھی، اور یہ کہ وہ کسی اور شخص کی محبت میں گرفتار تھی اور جان بوجھ کر آرتھر کو ایک ناکردہ جرم کی سزا دلوانا چاہتی تھی۔ رومین نے ان تمام الزامات کو جھوٹا قرار دیا، لیکن اس کے بعد اس کے خلاف ثبوت یعنی وہ خط عدالت میں پیش کیا گیا۔ بھری عدالت میں وہ محبت نامہ پڑھ کر سنایا گیا، جسے سن کر وہاں موجود ہر شخص ششدر رہ گیا۔ میکس، یقین جانو، قسمت نے اسے ہمارے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ وہ قتل کے الزام میں گرفتار ہے، ایک بڑھیا کے قتل کے الزام میں۔ وہ آرتھر جس نے کبھی ایک مکھی تک نہیں ماری، آخر کار میں اسے انتقام لے سکوں گی۔ میں گواہی دوں گی کہ اس کے کپڑے خون آلود تھے، اس نے خود اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ میں اسے پھانسی کے پھندے تک پہنچاؤں گی، پھر اپنے آخری وقت میں اسے پتا چلے گا کہ یہ سب رومین کا کیا دھرا ہے۔ میکس، یقین کرو، اس کے بعد ہمارے دامن میں صرف خوشیاں ہوں گی، صرف خوشیاں۔ اس کی لکھائی پہچاننے کے لیے وہاں ماہرین موجود تھے، مگر ضرورت نہیں پڑی۔ اس خط کے پڑھے جانے کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور پھر اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ اس نے اعتراف کیا کہ آرتھر وول 9:20 پر گھر پہنچ گیا تھا، اور یہ تمام کہانی اسے برباد کرنے کی غرض سے اس کی خود ساختہ تھی۔ رومین کی حقیقت ظاہر ہونے کے بعد کیس از خود ختم ہو چکا تھا۔ بقیہ سوالات کے سلسلے کے بعد کارروائی ختم ہوئی، اور کچھ دیر کے بعد عدالت نے باقاعدہ فیصلہ سنایا، جس کے مطابق آرتھر وول بے قصور قرار دیا گیا اور اسے رہا کرنے کا حکم دیا گیا۔ ولیم پارکر تیزی سے اپنی نشست سے اٹھا تاکہ وہ اپنے موکل کو مبارکباد دے سکے۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ اس وقت بھی اپنا چشمہ صاف کر رہا تھا۔ اس کی بیوی نے کل رات ہی اسے احساس دلایا تھا کہ اسے اس کی عادت ہو گئی ہے۔ اکثر لوگوں کی عجیب عادتیں انہیں از خود محسوس نہیں ہو پاتی۔ بہرحال یہ ایک دلچسپ کیس تھا، اور وہ عورت بھی دلچسپ تھی، یعنی رومین ہینگلر۔ یہ مقدمہ اس کے ذہن میں اب تک اس عجیب و غریب حلیے والی عورت کی وجہ سے گھوم رہا تھا، جو قدرے زردی مائل خاموش طبع عورت تھی، مگر عدالت میں وہ اس شریف آدمی کے خلاف بڑھ چڑھ کر زہر اگل رہی تھی۔ وہ بند آنکھوں سے اس لمبی سی عورت کا تصور کر سکتا تھا، جو بات کرتے ہوئے مخصوص انداز میں اپنا دایاں ہاتھ مسلسل کھولتی اور بند کرتی رہتی تھی۔ عجیب عادتیں جو شاید انسان کو خود محسوس نہیں ہوتی۔ اس کے ہاتھ کی وہ حرکت بھی شاید ایسی ہی عادت تھی، لیکن اس نے ابھی حال ہی میں کسی اور کو بھی ہاتھ کی اس حرکت کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ کون تھا؟ چند لمحے بعد ہی اس نے ایک گہری طویل سانس خارج کی۔ وہ عورت اسے شورنٹس میں ملی تھی۔ وہ بہت دیر تک وہیں ساکت کھڑا رہا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس نے ذہن میں آیا ہوا خیال تیزی سے جھٹکا۔ کیس ختم ہونے کے بعد بھی چند روز بیت چکے تھے، لیکن ولیم کے ذہن میں ابھرنے والا سوال اب بھی جواب کا متقاضی تھا، اور اس کے لیے اس کا رومین ہینگلر سے ملنا ضروری تھا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد بالآخر ایک روز اداکارہ سے اس کی بالمشافہ ملاقات ہو رہی تھی۔ تو آخر آپ سب کچھ جان ہی گئے۔ کولڈ ڈرنک کا ایک سپ لینے کے بعد رومین ہینگلر گویا ہوئی تھی۔ کچھ دیر پہلے ولیم اس سے اپنے ذہن میں ابھرنے والے شبہ کا اظہار کر چکا تھا، مگر وہ جھلسا ہوا چہرہ۔ آپ شاید تیز روشنی والے اس کمرے میں میک اپ نہیں پہچان سکے، لیکن کیوں؟ آخر کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ وجہ جاننا چاہتا تھا۔ ارے جناب، مجھے اسے ہر حال میں بچانا تھا۔ اس سے محبت کرنے والی عورت کی گواہی اس کے لیے شاید کافی نہ ہوتی۔ آپ نے خود ہی تو اشارہ دیا تھا۔ میں لوگوں کی نفسیات جانتی ہوں۔ میری غلط گواہی اگر جھوٹی ثابت ہو جاتی تو وہ قانون کی نظر میں خود بخود ملزم کے حق میں جاتی، اور دیکھ لیں ایسا ہی ہوا۔ اس کے انداز میں طمانینت کی جھلک تھی۔ اور وہ خطوط کا بنڈل، وہ سب کیا تھا؟ اس میں سے بس ایک ہی خط اصلی تھا، جو کہ جان بوجھ کر لکھا گیا۔ رومین نے کندھے اچکائے۔
میکس کون تھا؟ کوئی بھی نہیں، اس نام کا کوئی آدمی تھا ہی نہیں۔ میں اب بھی یہی سمجھتا ہوں کہ ہم اس کیس کو صحیح طریقے سے جیت سکتے تھے۔ ولیم کے لیے یہ سب کافی عجیب تھا۔ میں نے کوئی رسک لینا مناسب نہیں سمجھا، ویسے بھی صرف آپ جانتے تھے کہ آرتھر بے گناہ ہے۔ لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا کہ اس تمام ڈرامے کی کیا ضرورت تھی۔ ہم کسی دوسرے طریقے سے بھی یہ ثابت کر سکتے تھے کہ وہ بے گناہ ہے۔ مسٹر ولیم، آپ کچھ بھی نہیں جانتے۔ صرف میں یہ حقیقت جانتی تھی کہ قتل آرتھر ہی نے کیا تھا۔ رومن نے اپنا سر ذرا سا جھکا کر سرگوشی والے انداز میں بتایا، اور اس کے یہ الفاظ ولیم پارکر کی سماعت پر کسی ہتھوڑے کی مانند برسے تھے۔ یہاں پر اس دلچسپ کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔